शफी उल्लाह जान साहब, ये सर नंबर गेम, सर वो बात आपने हसन भाई की बात सुनी, जवाब दे दीजिएगा, लेकिन वो जो 10,000 वाली बात है सर, 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा हो रहा अडयाला जेल के बाहर आपसे सर जी। देखिए दो चीजें, एक जो हसन अयूब साहब, जी शफी साहब बोलिए। देखिए हसन अयूब साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के पास देने को क्या है। देखिए देने को कुछ नहीं है हमारे पास खोने को भी कुछ नहीं है। हम तो रिसीविंग एंड पे है। जब किसी के पास कोने को कुछ नहीं होता, उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। हमारे पास क्या है कोने को? हमने तो सब कुछ, आपने देखा होगा कि हमसे तो हुकूमती छीनी गई, फेडरल हुकूमत छीनी गई, पंजाब हुकूमत छीनी गई, लोग हमारे जेलों में हैं, लोग मिलिट्री ट्रायल्स में हैं, खान साहब अंदर हैं, उनकी एहलिया अंदर है, सेकंड टीयरशिप जो है पार्टी की जो लीडरशिप है वो जेल के अंदर है, पंजाब में कोई स्पेस नहीं है, सिंध में कोई स्पेस नहीं है, जीबी का इलेक्शन आपके सामने है, क्वेटा में 144 लगा दिया जाता है जब भी तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी होती है। हमारे पास कोने को कुछ नहीं है और हमसे ज्यादा खतरनाक भी फिर कोई नहीं है। जहां तक नंबर गेम्स की बात है, मंसूर साहब, मैंने लास्ट आपके शो में भी कहा था कि आज भी वहां पे देख लें, एक हौसला अफजान नंबर वहां पे मौजूद है। अगर आप 4 से 5 किलोमीटर चारों तरफ से नाकाबंदी कर देते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं, लोगों को उठाते हैं, लोगों को प्रिजन वैन्स में बंद करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस को नहीं छोड़ते, आम लोगों को उस साइड पे नहीं छोड़ते, तो उसके बावजूद अगर तहरीक इंसाफ के लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, तहरीक इंसाफ के वर्कर्स वहां पे हौसला अफजान नंबर पे वहां पे पहुंचे, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन ये शफी साहब, आपके ख्याल में इस तरह फिर हुकूमत पे प्रेशर तो कोई नहीं डेवलप होगा ना? वो तो अगर ये सारी आप बातें कर भी रहे हैं, वो ये ठीक है, फिर बंदा नहीं है, अगर नहीं निकल रहा तो ठीक है, फिर जो स्टेटस को चल रहा है चलता रहे, डजंट मैटर। आपकी तरफ से भी कोई प्रेशर, हुकूमत प्रेशर में नहीं है। अगर हुकूमत प्रेशर में नहीं है तो बार बार मुज़ाकरात की आप फर्जी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये भी उनकी कमजोरी है, क्यों कर रहे हैं? आप इसको उनकी कमजोरी समझ रहे हैं कि वो चूंकि आपको मुज़ाकरात के ऑफर कर रहे हैं, ये उनकी कमजोरी है? देखें मंसूर साहब, ये तो एक आम फहम सी बात है, आम ज़हन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि जब आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो आप अपने फरीक को बार बार क्यों बैठाने की बात करते हैं, आप क्यों मुज़ाकरात की बात करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि इमरान खान सबसे ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा। उसकी पॉपुलैरिटी इनसे हजम नहीं हो रही। ठीक है। और पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में एक लीडर इतना पॉपुलर हो गया है कि कोई भी चीज उससे ज्यादा पॉपुलर नहीं है, कोई भी शख्स उससे ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ठीक है। आपने देख लिया मंसूर साहब की जीबी के इलेक्शन में जो हाल नून लीग का हुआ है, रियासती मशीनरी के अलावा वहां पे वफाकी वज़रा वहां पे थे, इनका बयानिया पिट गया। और पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में जीपी का इलेक्शन, 3 इलेक्शन आप देख लें, वो जीतती है जो फेडरल हुकूमत में मौजूद होते हैं। पहली दफा एक ऐसी पार्टी जो फेडरल हुकूमत में है और वहां पे हार गई। अब डिप्टी स्पीकर इनका है और अपोजिशन लीडर भी इनका है। अजीब ही कोई ड्रामा लगा हुआ है। तो इनका बयानिया पिट गया है। वो पांडे की नस्ल जिस तरह खत्म हो गई है या खत्म बड़ी तेजी से खत्म हो रही है, इसी तरह नून लीग का वोट ही खत्म हो गया। 17 सीटों की पार्टी रह गई है। आज ये बैसाखियां हटा ले, हफ्ते बाद इनकी हुकूमत नहीं होगी। अच्छा, तो फिर ये बात तो फिर आपकी हुकूमत के बारे में भी कही जा सकती है ना? 2022 में जिस तरह हुआ, बैसाखी हटी तो आपकी हुकूमत भी नहीं रही। नहीं, 2022 में जो हुआ वो तो एक बैरूनी साजिश थी और अंदरूनी गद्दार उसके साथ मिले हुए थे। मेरी जाफर और मेरी सादिक की कमी नहीं थी। आज भी आप समझते हैं अंदरूनी गद्दार का लफ्ज आप इस्तेमाल कर, इतना भारी लफ्ज गद्दार का लफ्ज? बिल्कुल अंदरूनी ये गद्दारी नहीं हुई कि आप एक बाहर के मुल्क के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं और पाकिस्तान की जमहूरियत को आप कमजोर कर रहे हैं और किसी बाहर मुल्क के एजेंडे पे, तो ये गद्दारी नहीं है। तो पाकिस्तान यानी कासिम सूरी साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, आज भी आप उसके साथ खड़े हैं बतौर डिप्टी स्पीकर? जो कुछ उन्होंने कहा आप साथ खड़े हैं उसके? देखिए साइफर जो था फिर वो एक हकीकत थी या नहीं थी? साइफर हकीकत साबित हो गई है। साइफर एक हकीकत से, साइफर रोज आते हैं सर, किसने कहा वो हकीकत नहीं है, रोज आते हैं, लेकिन आज भी आप उसी ये तो शुक्र है आपने, नहीं शुक्र है कि आपने मान लिया कि हकीकत है। किसने कहा सर हकीकत? तो मैं कह रहा हूँ रोज आते हैं साइफर से, किसने कहा हकीकत नहीं है? लेकिन आपकी जो पूरी फिलॉसफी है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आप उन लोगों को गद्दारों का नाम भी लेते हैं, उन्हीं के साथ कैबिनेट के अंदर जाए, उसके साथ आप उसी वजीर आज़म से मिलते भी हैं। वही शहबाज शरीफ थे ना, ही वाज द ऑपोजिशन लीडर, आप उनको एक गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए मिलने की बात, अगर मंसूर साहब कोई आपकी सीट पे आता है तो हाथ मिलाना कोई बुरी बात तो नहीं है। वो अगर आपकी तरफ आ रहा है, या हाथ मिलाना वैसे भी कोई, मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है हाथ मिलाने में। मैं ये आपकी राय है वैसे, लेकिन गद्दारी का बड़ा भारी लफ्ज सर। हाथ बांधना भी, मंसूर साहब, यूं हाथ बांधना भी ना, यूं, वो भी बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, इसमें भी काबिल तारीफ। अब सुन लें, उसकी वजाहत देने की जरूरत नहीं है, उसकी नहीं, वजाहत देने की जरूरत नहीं थी। वो वजाहत देकर सीएम साहब नीचे आए हैं, इसलिए तो मैं कहता हूं कि शफी जान को चीफ मिनिस्टर बनाए।
یار اس لیے یہ میں کہتا ہوں آپ شفیع حسن جان صاحب چیف یہ جو منسٹر شرارت بنے، میری ان سے سمجھ سے بہتر باہر چیف منسٹر ثابت ہو ہے، سکتی یہ ہے۔ آپ جس طرح بھی حذیفہ صاحب نے جس قسم کی دلیل دی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اپنی ہی جماعت کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر وہ رہے سر ہیں میں یا آپ دوسرے کو پر؟ دلیل صاحب، سمجھاؤں گا، اب آپ مجھے شفیع موقع اللہ دیں جان گے صاحب تو کی سمجھاؤں گا فیور نا۔ کر رہے ہیں کہ ان کے مخالفت میں بات کر رہے ہیں؟ مجھے آپ موقع دیں گے تو میں آپ کو منصور دلیل صاحب، جی سمجھاؤں میں گا۔ آتا ہوں، منصور جی آتا صاحب، ہوں، یہ پہلے ذرا شفیع میں حق صاحب، میں بات کر رہا ہوں۔ یہ حسن ایوب صاحب شفیع اللہ جان صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں، ذرا میں پہلے شفیع اللہ جان صاحب کا موقف جہاں تو سن تک لوں۔ جی منصور صاحب جہاں تک ہاتھ باندھنے کی حسن ایوب صاحب نے بات کی، تو حسن ایوب صاحب کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ ویڈیو ایک دفعہ ریکارڈ ہو جائے، آپ دوبارہ ویڈیو والے کو بلا کے دوبارہ جو ریکارڈ کرتے ہیں اور پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاتھ باندھنا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر کوئی، میں بھی جب تصویر کھینچتا ہوں کسی کے ساتھ تو میں میرے ایک ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے میں ہمیشہ اس کو پکڑ لیتا ہوں۔ میری تصویریں آپ دیکھ لیں، یہ تو عادت ہوتی ہے، کوئی تصویر کسی طرح بھی نکل سکتی ہے، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ویڈیو بن جائے ہاتھ دوبارہ باندھنا آپ اچھی بات تھی، اس کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں فوٹوگرافر تھی، کو، اس آپ کی دوبارہ وضاحت دینے کی ضرورت فوٹوگرافر نہیں کو تھی، آپ سن لینا۔ اس کی صاحب، میں وضاحت نے جو آپ دی ہے سی ایم صاحب نے ڈرتے وہ ہی، نہیں دی، اس لیے میں کہتا ہوں آپ چیف منسٹر بنے، اس لیے میں کہتا ہوں سر آپ چیف دیکھیں منسٹر پھر بنے۔ آپ فوٹوگرافر قابل ہیں کو زیادہ دوبارہ سہیل آفرین سے۔ بلاتے ہیں اور پاؤں پہ پاؤں یار رکھتے ہیں شفیع اور اللہ پھر صاحب، دوبارہ آپ کم از کم ویڈیو یہ بناتے ہیں۔ شفیع اللہ جان صاحب ایک دفعہ یہ حسن ایوب صاحب کا یہ بات تو ختم کرائے نا سر، آپ کہہ دیں میں نے نہیں بننا وزیر اعلیٰ، ان کی یہ بار بار جو ڈیمانڈ ہے اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرے سر، یہ کیا بار بار یہ بات کرتے ہیں؟ تحریک انصاف کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ ون مین آرمی ہے۔ عمران خان صاحب جس کو چاہیں گے وہ وزیر اعلیٰ ہوگا، وہی وزیر ہوگا۔ عمران خان کا پورا اعتماد سہیل آفریدی پہ ہے، وہ اوپننگ بیٹسمین ہے۔ جس طرح علی امین صاحب کو بنایا گیا تھا پھر ان کو ہی عمران خان صاحب نے ہٹایا، آفریدی صاحب کو بھی انہوں نے بنایا۔ جس پہ عمران خان صاحب کا ہاتھ ہوگا وہ وزیر ہوگا، وہی وزیر اعلیٰ ہوگا۔ ٹھیک ہے حذیفہ رحمان صاحب، آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں سر، آپ پلیز موقع لے لیجیے۔ مجھے ذرا اگر موقع دے دیں، کیونکہ ہمیشہ آپ چیزوں کو صحیح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو میں سمجھا نہیں پایا آپ کو۔ جی جی پلیز پلیز۔ آپ کی اور شفیع اللہ جان صاحب کی ایک ہاٹ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، جس میں آپ نے ان کو کہا کہ آپ کھل کر بات کر لیں، کہ آپ نے سلجن سے بات کرنی ہے، اور انہوں نے پھر کہا کہ جی بالکل ہم نے انہی سے بات کرنی ہے جنہوں نے انہیں بٹھایا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو میں نے تنزن بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ یہ بات کی کہ جنہوں نے ہمیں بٹھایا ہوا ہے، جس کی یہ بات کر رہے ہیں، اگر ان کی بات کو میں درست مان لوں تو ان کا ماضی 2010 سے یہ کہتا ہے۔ تو ایک میں نے وہ بات کی۔ دوسری بات جو انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ ہم مجبور ہیں یا ہم ڈرے ہوئے ہیں یا ہم کسی فرسٹریشن کا شکار ہیں اور اس لیے ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے میں ایک شعر کہوں گا کہ میخانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ضرب کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ یعنی اگر ان سے محبت سے ہم بات کریں، وزیر اعظم چل کر ان کی کرسی پر چلا جائے اپوزیشن لیڈر کی یا ان کی پارٹی کے چیئرمین کی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈر کے مارے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اور اگر انہیں کسی جگہ پر حکومت کی طرف سے گرمی کا سامنا ہو یا کچھ، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں چپیٹ پڑ جائے، تو یہ کہتے ہیں ہمیں مار دیا ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یعنی وہ لوگ ہیں جنہیں عزت راس ہی نہیں آ رہی کسی بھی شکل میں۔ یعنی ہم تو بطور حکومت یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ حکومتوں کا تو کام ہی مذاکرات کرنا ہوتا ہے اور سیاسی استحکام کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، اور اپوزیشن سے بات چیت کیے بغیر سیاسی استحکام ملک میں نہیں آتا۔ اسی نیت کے ساتھ ہم آج بھی بات کر رہے ہیں۔ شفیع اللہ جان جیسے لوگ 100 دفعہ بھی اگر ہماری تصدیق اڑائیں گے اس معاملے پہ، ہم پھر بھی بات چیت کریں گے، لیکن میں ان کی مینٹل سوچ پر حیران ہوں کہ یہ کسی بھی آپ کی ایک مثبت کاوش کو اس انداز میں لیتے ہیں، اور انہیں اس بات کا علم ہے، یہ جان بوجھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے کیونکہ یہ بے بس حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ بھئی اگر ہم بے بس ہوتے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو ہمارا جو بدترین پولیٹیکل مخالف وہ عدالتوں سے سرٹیفائیڈ چور خود، یعنی میں چور انہیں کہہ نہیں رہا، لیکن عدالت کے پاس کیس ان کے جو بنا وہ توشہ خانہ میں چوری کا تھا، اس میں اسے سزا ہوتی ہے۔ اور آپ لوگ جتنی ایفرٹ کر سکتے تھے آپ لوگوں نے کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو۔ اگر وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تو ہماری وجہ سے نہیں ہو رہی نا، ہم بطور ایک سیاسی جماعت اپنا ایک سٹیچر رکھتے ہیں۔ آپ بلا وجہ یہ بات آپ لوگوں کو علم ہے کہ بانی تحریک انصاف کو اگر ریلیف ملے گا عدالتوں سے ملے گا، پی ایم ایل این کے ہوتے ہوئے ہمیں دوبارہ لاڈلا نہیں بنایا جائے گا۔ اس بات کا آپ لوگ اظہار نہیں کرتے، لیکن جان بوجھ کر ایک ادارے کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید جو بانی کی سوچ ہے کہ میں پریشر ڈالوں گا اور یہ پریشر کے اندر جو ہے میں سے مذاکرات شروع کر دیں گے۔ 9 مہینے یا 8 مہینے بھی میں بیسٹر گور کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں میری ملاقات نہیں ہوئی بانی تحریک انصاف سے۔ اب جا کر اس بانی سے مل کر دیکھ لیں کہ اس نے اپنا کنڈکٹ بھی کیسے چینج کیا ہوا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر جو کہتا تھا کہ میں بالکل جو ہے جھکوں گا نہیں، وہ ہر کمپرومائز کرنے پر تیار ہے اور کہتا ہے کہ میری فیملی کی ملاقاتیں بحال کرا دیں، میں دوبارہ وائلیشن نہیں کروں گا جیل کنڈکٹ کی۔ اور یہ یہاں بیٹھ کر آپ کو کیا پتا ہے عمران خان صاحب نے کہ کنڈکٹ پہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ ذرا روشنی ڈالیں گے اس بات پہ، کیا مطلب؟ میرے پاس یہ معلومات ہے کہ ہمیں جیل سپرنٹینڈنٹ نے
جب ہوم ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ دی کہ بانی تحریک انصاف کی وجہ سے باہر نقص امن کا خطرہ ہوتا ہے, جیل کے باہر لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا ہے, 144 لگا, تب جا کر ان کی ملاقاتیں پہلے فیز میں بند کی گئیں, سیاسی ملاقاتیں مکمل بند ہوئیں. پھر ان کی بہن کی ملاقات بار بار کے احتجاج کے بعد جب کرائی گئی, باہر آ کر جس دن انہوں نے ٹویٹ کیا, ہم نے پورے جیل مینول کے مطابق جو جیل سپرنٹینڈنٹ نے ہمیں کہا کہ یہ بندہ اپنے فنڈامنٹل رائٹ کی آڑ میں 26 کروڑ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ان کی ملاقاتیں بند ہوئیں. اب میرے پاس یہ معلومات ہیں کہ بانی تحریک انصاف, جیل سپرنٹینڈنٹ, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میری سیاسی ملاقاتیں بے شک بند رکھیں لیکن فیملی سے میری ملاقاتیں بحال کرائیں اور میں صرف اپنی ویل بینگ بتاؤں گا. تو یہ ان میں اتنی تبدیلی تو آ گئی ہے. اور یہ کہہ رہے کہ وہ بندہ کھڑا ہوا ہے, بالکل اکڑ کر کھڑا ہوا ہے. بھئی آپ نے اسی چکروں میں اس کو 41 سال کی سزا کرا دی ہے اور مزید 41 سال کے اس اندر ہی رکھوائیے گا. ٹھیک ہے. یہ مندوخیل صاحب, یہ آپ نے شفیع اللہ جان صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے کہا یہ ہمیں بار بار ہمارے پاس آئی صرف اس لیے رہے ہیں کیونکہ کمزور ہیں, ان کو پتہ ہے کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے اور اسی لیے بار بار ہم سے رابطہ کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے سر, آپ کی کیا رائے ہے؟ جی منصور علی خان صاحب, مجھے تھوڑا سا وقت دے تاکہ میں دونوں کا فرداً جواب دے دوں. جی شفیع اللہ جان صاحب نے بولا کہ ہمارے پاس کھونے کا کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس پختونخوا حکومت ہے, آپ کے پاس سرکاری مشینری ہے, آپ کی بیک پہ ٹی ٹی پی ہے, آپ کے بیک پہ کالعدم تنظیمیں ہے. آپ 25 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہو, پنجاب سے 25 آدمی نہیں نکلتے, سندھ سے آپ کے 40 آدمی نہیں نکلتے, بلوچستان اور اسلام آباد سے آپ کے نکلتے نہیں ہے. ہم 30 منٹ کے لیے ناراض نہیں ہوتے. دوسری بات یہ, میں آپ بول رہے تھے, میں بالکل خاموش تک سن رہا تھا. آپ نے یہ بولا کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی غداری اور کافر اور غداری کے فتوے نہیں لگاتے ہیں, لیکن میں بیست قانون کے طالب علم میں اسمبلی سپریم کورٹ میں موجود تھا, بیست معطل ہے میں نے, جو سارا اسمبلی آپ کی وجہ سے. سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں لکھا ہے کہ قاسم سوری اور عارف علوی قانون شکنی کے مرتکب ہوا ہے. تو قانون شکنی کا مرتکب تو آرٹیکل 6 ہے. چلو یہ ریکارڈ کی بات ہے سارے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ کر رہے, آپ میرے ساتھ ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے اعلان کیا کہ سندھ ہمارا ہے اور فلان تاریخ کو 9 تاریخ غالباً. پھر میں نے آپ کو بولا ہم کو ویلکم کریں گے, اجرک ٹوپی پہنائیں گے, کھانا کھلائیں گے. آپ کو باقاعدہ ہمارے وزیروں نے اس ایئرپورٹ پہ استقبال کیے. 2 دن تک 4 کروڑ والی شہر کراچی میں آپ گھومتے رہے. آپ کی جو نا 40-50 گاڑیوں سے زیادہ نہیں تھی. اس کے بعد آپ حیدرآباد کے سڑکوں پہ گھومتے رہے, آپ کے پاس بندے نہیں تھے. آخری دنوں میں پھر آپ نے ڈرامہ کیے, وہ پھر آپ کو ہم نے ویلکم, اجرک ٹوپی اور ساری چیز یاد رکھو, اور عوام کتنے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گا اپنا حذیفہ رحمان صاحب کا, جو یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ حذیفہ رحمان صاحب آپ ہی یاد رکھیں کہ اسی عدالت نے آپ کو بھی سزا یافتہ قرار دیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ وکیل ہو, جانتے ہو کہ اپیل کا ٹائم 20 دن یا 1 مہینہ ہوتا ہے. آپ 7 سال کے بعد آتے ہو. پاکستان کا انوکھا تاریخ ہے, انوکھا قانون ہے کہ آپ کے ایئرپورٹ پہ انگوٹھے لگتے ہیں. ابھی آپ گھر تک پہنچتے نہیں ہے, 7 منٹ کے اندر آپ کے کیسز ختم ہوتے ہیں. تو تاریخ یہ بھی ایک یاد رکھنا چاہیے اس میں. منصور علی خان صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ان ساری چیزوں کو ایک دوسرے کی باتیں کرنا, یہ سارے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بڑی اچھی پوزیشن ہے, اور الحمدللہ مجھے پورے یقین ہے کہ جو ہمارا گیس لائن ہے وہ مکمل ہوگا, بجلی کا ہوگا, ہمارا ٹریڈ شروع ہوگا, ہمارے امریکہ کے ساتھ بڑے تاریخ میں وہ ہے. اس کی وجہ سے ہم اپنے عوام کے لیے کچھ کر سکے. جو ہم نے 2700 ارب جو نا پیٹرول کی مد میں اڑپ کیے 2 مہینے کے اندر, عوام کو خون چوس کے, تو کم از کم وہ 2 مہینے کے پہلے جو 255 روپے ریٹ تھا اس وقت لائے, اور پھر مزید کاروبار کے. اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف یہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہے. دوسرا کاف لیگ جو نا وہ ثابت ہوگا. اور آپ دیکھ رہے کہ اڈیالہ جیل کے اعلان کے باوجود ان کے جو نا وہ 500 آدمی جمع نہیں ہوتا ہے, 10,000 2 لاکھ تو دور کی بات. تو میں یہ کہوں گا پختونخوا کی حکومت سے چلی گئی نا, تو یہ باقی 40-50 آدمی بھی نہیں ہوں گے. یہ بھی میری بات لکھ لیں. یہ میں حسن صاحب کے پاس جانے لگا, لیکن شفیع اللہ جان صاحب آپ کہہ کے لگا رہے تھے ساری بات میں نوٹ کر رہا تھا. کیا اس میں ہنسنے والی سر کیا بات تھی ویسے, جلدی سے بتا دیجیے. ایک وہ جماعت جو بھٹو صاحب کی جماعت تھی, جو بھٹو صاحب کی جماعت ہے, بڑے ریسپیکٹڈ ہے قادر مندوخیل صاحب, جو بھٹو صاحب کی جماعت تھی. دیتے نا پھر آپ بھٹو صاحب کی طرف گئے, بھٹو کے آپ بھٹو کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی آپ کو پورا قیادت نہیں ہے. آپ اپنی بات کریں, جو میں نے آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ قانون شکنی اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ رکھا, اس کا جواب دیتے. جی 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 شفیع صاحب کی بات. جی دیکھیں, بھٹو صاحب کی جماعت تھی, اور بھٹو صاحب کی جماعت کا حال یہ ہے
کہ وہ صرف 30 منٹ کے لیے ناراض ہوتی ہے، پھر وہ جی بی کی حکومت پہ کچھ لوگ کچھ دو پہ کام کر کے واپس آ جاتے ہیں. یہ ڈنڈے کے زور پہ دونوں جماعتیں ایک ہیں. آپ کو کیا بھول گئے ہیں منصور صاحب کے 26ویں 27ویں ترمیم کے لیے یہ لائن میں کھڑے تھے اور بھٹو صاحب کے آئین کو انہوں نے مسخ کیا. انہوں نے سندھ دورے کی بات کی، بالکل ان کے وزیروں نے ہمیں ٹوپی پہنائی، ہمیں اجرک پہنایا. 2 دن تک یہ پریشر کو برداشت کر رہے تھے، لیکن 2 دن کے بعد جب کراچی اور سندھ کی عوام نکلی، وہ فوٹیج سب کے سامنے ہے. اس کے بعد ان کا وزیر اعلیٰ ملاقات سے پیچھے ہٹ گیا اور ہمیں کہا گیا کہ جی اوپر سے ہمیں اجازت نہیں مل رہی، لہٰذا ہم ملاقات نہیں کر سکتے. سینئر وزیر شکیل میمن صاحب آپ سے ملاقات کریں گے، تو ہم نے اس سے ملاقات سے انکار کر دیا. اب ایک پارٹی کا 17 سال سے ایک جگہ پہ حکومت ہے، وہاں پہ ان کا وزیر اعلیٰ ان کی پوچھے بغیر ملاقات نہیں کر سکتا. یہ پیپلز پارٹی کا حال ہے. حسن ایوب صاحب، یہ تو بڑی بے جان قسم کی سیاست ہے سر. کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے بارے میں صحیح کہہ رہے ہیں حسن صاحب. اچھا دیکھیں، حکومت کے پاس تو اختیار نہیں ہے نہ پنجاب حکومت کے پاس، نہ وفاقی حکومت کے پاس، اور ان کی جو صوبائی حکومت ہے، وسطی حکومت ہے، ان کے پاس اختیار ہے. تو اختیار والی حکومت ابھی تک وہاں پر امن کیوں نہیں لے کر آ سکی؟ اختیار والی حکومت ابھی تک وہاں پر جو ہے وہ اس قسم کی قتل و غارت جو ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، جس قسم کے واقعات سننے کو مل رہے ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں. وہ ابھی تک وہاں پر جو ہے وہ اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر سکی. اور مولانا فضل الرحمان کی میں گفتگو سنتا ہوں، جس قسم کی گفتگو جمعیت علماء اسلام والے لوگ کر رہے ہیں، بنو سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ جس قسم کے وہاں پر لشکر بن چکے ہیں، پولیس والوں نے اتنا لشکر بنا لیا ہے، مقامی لوگوں نے بھی لشکر بنا دیا ہے، اس قسم کی گفتگو سننے کو مل رہی ہے. تو جو طاقتور حکومت ہے، اگر اس کے دور میں وہاں پر حالات لا اینڈ آرڈر کے ایسے بن رہے ہیں، ٹیررزم بھی اور لا اینڈ آرڈر بھی دونوں، تو یہ تو ایسے سے تو بے اختیار حکومت بہتر ہے جہاں پر کم از کم امن تو ہے. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں، اس وقت پاکستان تحریک انصاف انتہائی کمزور پوزیشن پر ہے. ابھی بھی اگر ان کو اپنی یہ دانشمندی کا ثبوت نہیں دیں گے تو آہستہ 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 فیڈ آؤٹ ہو جائیں گے. پارٹی آپ کی کے پی کے اندر جہاں بچی ہوئی ہے، وہاں پر بھی فارورڈ بلاک والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. علی امین اور سہیل آفریدی ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے. پھر مولانا فضل الرحمان کو یعنی فنڈز دے رہے ہیں یہ جو چیف منسٹر صاحب، تو اس پر علی امین کہتے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن کے اراکین کو فنڈ نہیں دینے چاہیے. وہ ساتھ جناب وہ کھل کر اپنی اختلافات کا اظہار کر رہے ہیں. یہ جمہوری اختلافات نہیں ہے، یہ ود ان پارٹی جو اختلافات ہیں نا، یہ ذاتی اختلافات سے زیادہ سیریس ہوتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت سہیل آفریدی یعنی اپنے ضلع کے اندر اپوزیشن میں ہے، چاہے بے شک کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کا اور پی ٹی آئی سے اس کا تعلق ہے. مولانا فضل الرحمان اور فیصل کریم کنڈی صاحب دونوں کا اسی ضلع سے تعلق ہے. وہ اس وقت اقتدار انجوائے کر رہے ہیں ڈی اے خان کے اندر.